अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ फोरम का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका होस्ट मुनीर डार हाजिर। नाज़रीन, एक वो ज़माना था जब अपने घर वालों से किसी मामले पर रूठ जाने के बाद एक नौजवान अपने रिश्तेदार या अपने हमसायों के यहाँ चला जाता था और जहाँ से काउंसलिंग किए जाने के बाद उसे अपने रिश्तेदार या अपने हमसाया फिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद अपने घर वापस भेजते थे। लेकिन एक आज का दौर भी है जब एक नौजवान किसी बात पर रूठ कर या अपने घर वालों से किसी बात पर अनबन होने पर या किसी नाकामी को अपने दिल पर लेने के बाद सहारा लेता है अपने फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स का सहारा लेना तो ठीक था, लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब कुछ एक शरपसंद अनासिर इसी फ्रेंड सर्कल का नाजायज़ इस्तेमाल करके इस डिप्रेस्ड यूथ को ड्रग्स के दलदल में फंसा लेते हैं और जहां से फिर घर तक की वापसी का रास्ता बहुत ही दूर नजर आता है। नाज़रीन मोहतरम, आज के यूथ फोरम में बात करेंगे एक ऐसे ही नाजुक और हसास मसले की जिसने हमारी वादी कश्मीर को चारों ओर से घेरा हुआ है और जिसे छुटकारा पाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज बात उस रास्ते की, आज बात उस अमल की, उस प्रोसेस की जिसके ज़रिए से हम मनुष्यात के दलदल में फंसे इन नौजवानों को घर तक का रास्ता दिखाएंगे और घर तक का रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस बात पर हमारे साथ आज माहिराना राय देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान तशरीफ़ फरमा है। आइए उनका तारुफ करा देते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर खान साहब है, जो कि डायरेक्टर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर PCR श्रीनगर है और इसके साथ साथ ये कंसल्टेंट है क्लिनिकल साइकोलॉजी के भी। और इसके साथ ही हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी कुछ एक नौजवान जुड़े हैं। आइए उनका भी तारुफ करा देता हूँ। लेफ्ट साइड की ओर है आबिदा रजाक, जो कि परस्यू कर रही हैं इकोनॉमिक्स, और इसके साथ में ही बैठे हैं बदरुद्दुजा, जो कि लॉ स्टूडेंट है। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक और मेहमान है, एक और पार्टिसिपेंट है, जहांगीर रहबर साहब, जो कि एक एडवोकेट हैं और साथ ही एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम का बाज़ाब्ता शुरुआत बाज़ाब्ता आगाज़ इस बात से करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमान से कि ये ड्रग एडिक्शन होती कैसे हैं, किस तरह से हम ड्रग एडिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं एक आम लेमेन के लिए। डॉक्टर मुजफ्फर साहब जी, देखिए, जहाँ तक आपने ड्रग एडिक्शन की बात की है जी, तो मैं यूज़ टर्म करूँगा सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर, क्योंकि अब हम ड्रग एडिक्शन नहीं बताते जी। और सब्सटेंस, जब हम उस सब्सटेंस की बात करें तो वो सब्सटेंस है जिसको जब भी कोई बच्चा या जब भी कोई आदमी, कोई इंसान इसको यूज़ करता है, उससे उसके अंदर जाने से इसकी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो अल्टर हो जाती है। सो दैट मीन्स हर वो सब्सटेंस जिसको इस्तेमाल करने से मेंटल फंक्शनिंग अल्टर हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं कि ये वो सब्सटेंस कहलाया जाएगा जी। तो नेचुरली कि ये कौन सब्सटेंस हो सकते हैं, जिसको अगर हम प्योर केमिस्ट्री लैंग्वेज में बात करें, ये वो सब्सटेंस है जिनको साइको एक्टिव प्रॉपर्टी है जी। तो फिर जब भी ये हम लोग इस्तेमाल करें तो हमारे मेंटल फंक्शनिंग को अल्टर कर देता है। अब जो इनका अब डिपेंड होता है कि इनका इस्तेमाल कब एडिक्शन में आ जाता है। तो देखिए, हम लोग हमेशा अगर हम अपने यूथ पर भी देखेंगे, अपने चाइल्डहुड पर भी देखेंगे कि शायद हमने भी कभी सिगरेट पिया होगा या हुक्का पिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हुक्के का एडिक्शन है या सिगरेट का एडिक्शन है। तो उस ज़मरे में मैं बताऊंगा कि उसमें एक स्टेज होती है। एक होता है सब्सटेंस यूज़, कभी मैंने किया इस्तेमाल, शो किया या किसी ने कहा यार आप ज़रा देख लो। दूसरा होता है एक सब्सटेंस मिसयूज़, मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया, मुझे पता चला कि नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने इसको मिसयूज़ किया। तीसरा होता है एक सब्सटेंस एब्यूज़, दिस इज़ द थर्ड स्टेज कि मैंने इसको मिसयूज़ किया, अब मैंने इसके मिसयूज़ पैटर्न को बढ़ा दिया। मुझे पता है कि हर बार करने से मुझे ऐसी हेल्थ इशू हो जाता है या घर में डांट पड़ती है या मुझे डिसओरिएंटेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने इसका रिपीटेटिव यूज़ काफ़ी बढ़ा दिया। यहाँ तक भी एक मामला है कि जिसको उतना ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद एक अगर वहाँ पर भी ये चेक नहीं आ जाए, वी कॉल इट सब्सटेंस डिपेंडेंस। दिस इज द प्रॉब्लम जिसकी शायद हम आज बात कर रहे हैं, लत लगने की सब्सटेंस डिपेंडेंस। आई विल से अब इस बंदे को ये लग रहा है, ये महसूस होता है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं लूँगा तो मेरे अंदर बहुत ही, उसको हम बोलते हैं विड्रावल, एक कैफियत
پیدا ہو جائے گی جو کہ کافی پینفل ہوتی ہے, جس میں ہم لوگ فزیکل وڈراول اور سائیکولوجیکل وڈراول کی بات کرتے ہیں, اور یہی اس کو مینٹین کر لیتا ہے. منیر صاحب ایک بات میں اس میں ایڈ کروں. ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا جو ڈپینڈنسی کی بات دیکھیے, تو جو آج کا ہمارے ٹین ایجرس ہے, جو آج کا ہمارا یوتھ ہے, جو آج کا ہمارا طبقہ ہے, اس میں 3 چیزیں جو ہم نے ضروری یاد رکھنی ہے, جو ابتدا میں یہ بیان کروں کیونکہ ہم نے اس پہ زیادہ زور دینا ہے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ ایک جو ڈپینڈنسی, دوسرا ٹالرنس, اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایڈکشن. اس پہ اگر ہم آج بات کریں گے کہ یہ جو ہمارا یہ پریزنٹ یوتھ ہے, ان چیزوں پہ ان کو لت لگی ہے, اب ان چیزوں سے کیسے وہ باہر آئیں گے, بات اسی پہ کریں گے. اور ایک بات میں کہوں کہ یہ جو آج کا یہ موضوع ہے, یہ ایک حساس موضوع ہے. اٹس اے ویری سینسٹیو ڈبیٹ وچ وی آر ڈیبیٹنگ آن دس. یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ خودکشی ہے, کیونکہ میں صبح پڑھ رہا تھا بخاری شریف میں, کیونکہ قرآن میں بھی اس کے ذکر آئے ہیں. جی اچھا ہوتا کہ اگر اسی سے ہم شروع کریں, مذہبی لحاظ سے, مذہبی تناظر سے اس کو دیکھیں. وہ یہ کہ بخاری شریف میں یہ واضح طریقے سے فرمایا گیا ہے, وہاں پہ لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو مارے, چاہے وہ نیزے سے, چاہے وہ اپنے گلے کو رسی لگا کے مارے, چاہے وہ کوئی دوا, کوئی ایسی دوا لے کے جو ہے انہیل کرے, انہیلیشن کرے تاکہ وہ اس دوا سے مرے, اس کو ہم خودکشی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنازہ نہیں. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ہمارا آج کا یہ طبقہ ہے, جو ہمارا آج کا یہ یوتھ ہے, مطلب کہ وی ہیو اے ویل ایکسپیرینس اباؤٹ دیٹ, وی نو دا گراؤنڈ زیرو. اس میں کیا ہے کہ اس میں we are inhaling, we are consuming much more drugs, as we know it that it is offensive, as we know it that it is what we are doing, it is we are committing to suicide. خودکشی کو بچانے کے لیے آج اگر اس پہ ہم زیادہ زور دیں جائیں. جہانگیر صاحب, آپ کی بات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف مذہب اسلام میں بلکہ بدھزم ہے, سکھزم ہے, اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں بھی ڈرگس کو بالکل ممنوع قرار دیا گیا ہے, اور ڈرگس پہ ہی, ڈرگ سے لت نہ لگنے کے لیے ہی سکھزم کا جنم ہوا ہے, اور باقی مذہب بھی اس میں آتے ہیں اور برابر کے شریک ہیں. بدرالدجان, آپ کی اور آنا چاہوں گا اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے ڈرگ ایڈکشن کو پورے ویلی میں دیکھتے ہیں ایز اے یوتھ؟ سر میں دیکھتا ہوں اس کی جو بنیاد ہے, بیسس آف ڈرگ ایڈکشن میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سوشل ایلینیشن. چونکہ ہم گھر کی بات کریں, میں سمجھتا ہوں چونکہ ماں باپ کے ساتھ زیادہ گفتگو نہیں ہو رہی اب موجودہ دور میں. اب دیکھیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں, صبح 6 یا 7 بجے آپ نکلے کالج یا اسکول یا کہیں, پھر 4 بجے آپ واپس آتے ہیں, پھر آپ ٹیوشن کے لیے اور گئے, 7 بج گئے, پھر آپ کہیں گھومنے یا پڑھنے چلے, پھر گھر پہ ہی پڑھ رہے. الٹیمیٹلی آپ کو صرف ایک وقت پہ گھر والے بلاتے آئیے کھانا کھائے, اس کے بعد یو گو بیک ٹو یور روم. اب جب کمیونیکیشن رہی نہیں تو پرابلمس ہے. دیکھیں اسکول میں پرابلمس ہے, پڑھائی کا کچھ مسئلہ ہے, اس کا پریشر ہے, کہیں سلیکٹ نہیں ہوئے, کوئی کھیلنے کا مسئلہ ہے, کسی دوست کے ساتھ لڑائی ہے, کلاس ڈفرینس ہے, کلاس میں کوئی لڑکا امیر ہے آپ اتنے امیر نہیں, انفیریورٹی ہو رہا ہے یا سپیریورٹی کا مسئلہ ہے. جب گھر والوں کے ساتھ یہ بات چیت رہی نہیں, اٹ از اے سائیکولوجیکل ایلینیشن. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, اسکولز میں ایک پراپر کلاس ہونا چاہیے, پراپر پیریڈ ہونا چاہیے جہاں پہ بچوں کی کاؤنسلنگ, گائیڈنس کی جائے کہ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں. یہ عابدہ رزاق, ہم اس پہ آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے چونکہ آپ اکنامکس بیک گراؤنڈ سے ہیں, آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم کہ آپ کس طرح سے ان ڈرگس کے پیچھے اکانومی کو دیکھتے ہیں, پیسے کو دیکھتے ہیں. جی بالکل, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ جو ڈرگس ہے, ڈرگ ایڈکشن ہے, یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ بن گیا ہے. ایزیلی اس میں پیسہ بن جاتا ہے, بہت کم وقت میں اس میں بہت پیسہ بن جاتا ہے, جس کی اور یہ مطلب سب ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, پیسہ بنے گا. یہ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ اس سے کیا افیکٹ پڑ جاتے ہیں یوتھس پہ, بچوں پہ, چھوٹے چھوٹے بچے یوز کرتے ہیں, یہ نہیں کوئی دیکھتا ہے. ہر کوئی اپنی اکنامی کے بارے میں سوچتا ہے. میں نے دیکھے ہیں بہت سارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, وہ انہوں نے ایزیلی یہ ٹریڈ شروع کیا, پیسہ بنا لیا بہت سارا. اب سوچتے ہیں کہ ایزیلی ہم پیسہ بنائیں گے, اس میں چاہے کسی پہ کیا اثر پڑے, اس کا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ کی بات موجود رہے. ڈاکٹر مظفر صاحب, آپ نے تینوں پرسپیکٹوز دیکھے. ایڈوکیٹ جہانگیر صاحب نے مورل ویلیوز کو ابھارا, اور بدرالدجان نے کہا کہ سوشل ایلینیشن ہے پیرنٹس کے اور ان کے بچوں کے درمیان, اور جو عابدہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اکنامک پرسپیکٹو اس پورے مسئلے کا سامنے رکھا. ان تینوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ
کس طرح کی رائے رکھتے ہیں؟ پہلے میں جہانگیر صاحب کی بات سے لیڈ لے لوں گا. انہوں نے ایک دو امپورٹنٹ ٹرمز ڈسکس کی. ون از ڈپینڈنس اینڈ ون از ٹالرنس. سے جب بھی میں کسی بچے سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اس میں گئے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں, اور ماں باپ سے اچھا کاؤنسلر کوئی نہیں, اور ہر بچے کا ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ, لیکن جب شام ہوتی ہے وہ چھوڑ نہیں پاتا ہے. کیوں نہیں چھوڑ پاتا؟ وہ کہتا ہے میں اس کے بغیر رہ نہیں پاتا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی ہے, مجھے پورے جسم میں درد ہو جاتا ہے, مجھے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, مجھے ٹھنڈ لگتی ہے, مجھے پورے جسم میں کشر پر چھوارا تھر تھر ٹھیک ٹرمر ہو جاتا ہے. اور یہی مجبوری اس ڈرگ ایڈکشن کو مینٹین کرتی ہے. سو واٹ آئی ول سے ڈپینڈنس اس کو مینٹین کرتی ہے. ون سیکنڈ جو انہوں نے بتایا کہ ٹالرنس, دس ٹالرنس از اے ویری امپورٹنٹ ٹرم اینڈ اٹ میکس ڈرگ ایڈکشن کمپلیکیٹڈ. ہر بچہ جو اس ڈرگ ایڈکشن میں چلا جائے, بھلے ہی جو بھی وجہ ہو, جیسے انہوں نے بہت اچھی طرح سے انہوں نے بتایا, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن. اٹ کین بی 6 months, اٹ کین بی 1 year, اٹ کین بی 2 years. اس کے اندر ایک ٹالرنس آ جاتی ہے. ٹالرنس کو میں یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا, بیکاز شاید کہیں ہمارے دیکھنے والے یہ نہ سوچے ٹالرنس مینس برداشت. ٹالرنس مینس کہ یہاں پر اس کانٹیکس میں ٹالرنس از کہ پہلے میں چرس کے 4 سگریٹ پیتا تھا اور میرا دن نکلتا تھا, اب مجھے چرس کے سگریٹ سے کچھ نہیں ہوتا, اب مجھے وہی لیول لانے کے لیے 8 پینے پڑتے ہیں. یا جو الکوہل کا استعمال کر رہے ہو وہ بول رہے ہیں کہ اب مجھے اس کی کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. یہ ٹالرنس فیکٹر جو ہے, بیکاز دس از وٹ شی سیٹ, یہ ان کی اکنامیکل آسپیکٹ کو بہت ڈسٹرب کر دیتا. اب جیسے ایک بچہ جو 18-19 سال کا بچہ ہے, جو کوئی کچھ بھی نہیں کماتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کا ریسورسز سے یوز کر رہا ہے, پاکٹ منی یوز کرتا ہے, پھر فرسٹ وہ پہلے کسی سے ادھار لے گا, کسی سے گڈ ول میں لے گا, یا ماں باپ سے مینیپولیٹ کر کے لے گا. لیکن جو یہ ٹالرنس ہے, یہ اس کے ایکسپینچر کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ یہ اس کے اندر پوری ولنریبلٹی ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا پیڈلر بنتا ہے. یہ اس کا پیڈلر بنتا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں, اب مجھے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے یہ نشہ بیچنا شروع کر دیا. ٹریفکنگ آپ بول دیجیے, پیڈلر بول دیجیے. اور یہ اپنے ارد گرد, چاہے اسکول میں ہو, کالج میں ہو, سوسائٹی میں ہو, سافٹ ٹارگیٹس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اور پوٹینشیل ٹارگیٹس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بچہ ماں باپ سے پیسے لیتا ہے, کیوں نہ ماں باپ ایسا کرے کہ بچے کو پیسے ہی نہ دے, جو بھی چیز چاہے ہوتی ہے وہی خرید کے دیجیے سیدھے ہی. اور ایک بات سر, آپ ان پیرنٹس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو خود ڈرگ ایڈکٹ ہو؟ ان پہ بہت اثر پڑتا ہے, ان کے بچوں جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل اسٹیمولینٹس. یہ اچھی بات, فیملی بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے. میں منیر صاحب کو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اس میں یہ ہے کہ کیا اس کے کیا وجوہات ہیں, اس کے کیا کازز ہیں, اور پھر کانسیکوینسز ہمیں پتہ ہی ہے. لیکن کازز مطلب کہ تاکہ ہم ماسس کو اویئر کریں کہ اس میں کیا کازز ہے. میں گنے چنے کازز بتاؤں گا. ایک اس میں کہ کیوریاسٹی رہتی ہے اس میں, دوسرا ٹیمپٹیشن, انسپریشن, ڈپریشن, ایڈونچر. اور یہ کچھ ایسی کازز ہیں, مطلب یا سوشو اکنامک کاز ہیں. یہ ایسے کچھ کازز ہیں کہ جن کے بنیاد پہ, جو میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ ٹین ایجرس یہ کر رہے ہیں کہ جو ایک طبقہ ہے سوسائٹی میں, وہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے ٹھیک رہیں گے. ایک بات. دوسرا کہ یہ جو ایڈکشن ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ویل سیٹ, کیونکہ یہ جو ذہن مطلب پھر ذہن متاثر ہوتا ہے, ضمیر کا جاگنا پھر بند ہوتا ہے. تب جا کے کہ جب آپ کا ذہن, جو آپ کا دماغ ہے, جب وہ کچھ دوسرا ہی سوچتا ہے, جو ضمیر نیگیٹو تھاٹس زیادہ, کیونکہ یہ جو ہے یہ اب یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ڈرگس نہیں لیں گے, اٹ مینس کہ سم تھنگ سروائیو نہیں کر پائیں گے. ان کو لگ رہا ہے کہ اٹ از میٹر آف ڈیتھ اور لائف. جی ڈاکٹر مظفر صاحب, یہ یوتھ کی رائے ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری یوتھ کو, اور چاہتے ہم بھی ہیں, چاہتے ہر ایک حساس شہری ایک ہمارے سماج کا, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے یوتھ اس میں اور زیادہ نہ پڑ جائیں, اس دلدل سے وہ باہر آ جائیں. وہاں پہ امپورٹنس آ جاتی ہیں ڈرگ ڈی ایڈکشن کنٹرول سینٹرز کی. اس حساب سے یہ پروسیس کیا رہتا ہے, چونکہ آپ اس کے سربراہ ہے کشمیر میں, جو پولیس کنٹرول روم کے زیر نگرانی چل رہا ہے, آپ کا پورا پروسیس ان بچوں کو اس لت سے باہر نکالنے کے لیے کیا رہتا ہے؟ دیکھیں, جیسے اگین میں اسی ٹرم پر آ جاؤں گا
کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو ڈی ایڈکشن میں ایڈمٹ ہونا پڑے, ضروری نہیں ہے. اور یہ اٹ شوڈ ناٹ بی گو ایز اے میسیج کہ نہیں اب اس نے ڈرگ ایڈکشن کیا تو اس کو ضروری ایڈمٹ کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, سیکنڈ, جیسے انہوں نے بہت اچھی بات بتائی, 1 کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا بچہ اس میں جائے ہی نہیں. سیکنڈ, ماں باپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب اگر چلا گیا ہے تو ماں باپ کو بہت جلد سے جلد پتہ چلنا چاہیے کہ یہ چلا گیا, تاکہ ہم اس کو وہی یوز, ایبیوز, ڈپینڈنس, ٹالرنس ان سب سٹیج سے نہ گزرے, پہلے ہی پتہ چلے. سیکنڈ. تھرڈ جو انہوں نے بتایا, جیسے پاکٹ منی کی انہوں نے بات کی, یس آئی وڈ سے کہ ان ریگولیٹڈ پاکٹ منی از اے ولنریبلٹی. 1. سیکنڈ, انہوں نے بتایا کہ اب جیسے کسی کے ماں باپ ڈرگ ایڈکشن کر رہے ہیں, میں آپ کو اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کیس مجھے یاد آیا. there was a patient, I won't name the patient, بہت ینگ بچہ, ٹنگ مرگ سے بلانگ کر رہا تھا, جہانگیر صاحب کے علاقے سے. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایڈکشن کیوں کی, اب آپ کو پتا ہے اس کا جواب کیا تھا, اینڈ اٹ واز ویری ڈسٹربنگ. اس نے کہا میرا پاپا ہر سیٹرڈے گھر آتا ہے اور الکوہل پیتے تھے. اس کے بعد جب وہ الکوہل کی بوتل پھینکتے تھے اور میں بولتا تھا یہ پاپا کیا پیتے, اور میرے سامنے انہوں نے کبھی نہیں پیا, تو میں ان بوتلز کو لکھ کرتا تھا, اور دس از ہاؤ ہی وینٹ انٹو ایڈکشن. سو جہاں ماں باپ کی بات ہے, بیکاز دس از اے ویری 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 بگ میسج اس میں ہے. اگر ماں باپ ایڈکشن میں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ایڈکشن ہو, اس کی بچے میں ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. ایک اس کی جینیٹک ولنریبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے, ساتھ میں اس میں جو انوائرمنٹل ولنریبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سو اگر میں ایز اے فادر سگریٹ پی رہا ہوں اور بچے کو بولوں گا کہ بیٹا آپ مت پیو, سو فرسٹ تھنگ آئی ہیو ٹو کنٹرول مائی. ہاں بالکل. اور ایک چیز حال ہی میں ایک اسٹڈی ہے کہ جو میں پڑھ رہا تھا صبح پیپر میں بھی, ایک پیپر میں نے ایسے اٹھایا, ایک میگزین میں نے اس میں دیکھا کہ اقبال ہائی سیکنڈری سورا میں ہے, آپ نے وہاں پہ کنڈکٹ کیا تھا پروگرام, اویئرنیس پروگرام, اگر مجھے یاد ہے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. تو وہاں پہ میں نے اس میں پڑھا کہ وہاں پہ آپ نے وہ اویئرنیس کے بارے میں آپ نے جو ہے ان کو آگاہ کیا وہاں, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے یوتھ تھے اور آپ کا پورا ٹیم وہاں پہ گیا تھا. اس میں آپ کے سوشل ورکرز بھی تھے, اس میں آپ کے کاؤنسلرز بھی تھے, پوری ٹیم, اس میں آپ کے سائیکالوجسٹ بھی تھے, اس میں آپ کے سائیکٹرسٹ بھی تھے, اس میں آپ کے ڈاکٹرز بھی تھے. تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا یہ اپنی جگہ آبزرو کیا کہ آپ کو کیا لگا کہ ایک بات کی آپ نے کیا وہاں پہ آبزرو کیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اور کچھ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے, ایک بات. دوسرا میرا جو ایک سوال ہے کہ میں نے اسی میں پڑھا ہے کہ یو ہیو کمپلیٹڈ 70 you have conducted 70 such programs, and what is the output of that? میں بتاؤں گا, پہلے بیسکلی ہمارا ایک سوال کا جواب رہ گیا, لیکن اس کو پہلے کمپلیٹ کریں گے, ان کا جو سوال ہے. سو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اسکول اویئرنیس پروگرامز جو ہے وہ ہم لوگ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ ہر اسکول تک پہنچے, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول. اس میں ہمارا یہ نہیں ہے سلیکٹڈ اس اسکول میں جائے اس میں نہیں جائے. سیکنڈ, اس میں پھر اویلیبلٹی کے اسکول والے کتنے الاؤ کریں گے, اور ہمارا اس میں صرف 2 ہی, جیسے ڈی ایڈکشن سینٹر ہم لوگ چلا رہے ہیں, اس کے 2 مقصد ہیں. ایک مقصد ہے وہ سب بچے جو اس میں چلے گئے ہیں اور اس ڈپینڈنس کی صورت اختیار کی ہے ان کو کیور کرے اور ان کو ہیلپ کرے. دوسرا ہے ایک پریونٹیو ایجوکیشن, کہ تاکہ وہ بچے جو ایڈکشن میں بھی نہیں گئے ہیں ان کو ہم پہلے سے ہی کیسے بچائے, اور ان کو ہم کس طرح سے اویئر کریں کہ بھائی اس کے کانسیکوینسز کیا ہے, جیسے اس کے لیگل کانسیکوینسز, اس کے میڈیکل کانسیکوینسز, اس کے سوشل کانسیکوینسز. اور اس میں ایک چیلنج جو بتاؤں نا, وہ جو فیس کر رہے ہیں اکثر ماں باپ اور پیرنٹس اور اسکول اتھارٹیز بھی یہ شاید بول رہے ہیں کہ نہیں, اگر بچوں کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو بچوں کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا. وہاں میں بتانا چاہوں گا کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, نالج اب آپ کے کتاب اور میرے گھر تک نہیں رہی ہے. نالج از ناؤ جسٹ ایٹ دا انفارمیشن از ایٹ دا کلک آف اے فنگر. ٹھیک, تو اس میں بہترین یہ ہوگا کہ اگر ہم کھل کے اس پر بات کریں, اور جیسے انٹرنیٹ کی بات کریں, بہت ساری انفارمیشن میں کہوں گا انٹرنیٹ پر وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہے. تو بیسٹ ہے کہ پیرنٹس ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر ہم لوگ انوالو اتنے رہے تاکہ بچہ کوئی کسی چیز کو مس انٹرپریٹ نہ کرے, مس انفارمیشن نہ. اور سر ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں یہ ڈرگس, تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے. سکولز میں یوز کیا جاتا ہے, کالجز میں, ان پہ کیوں نہیں چیکس کیے جاتے ہیں؟ یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ 100 میٹرز کے رینج میں آپ سگریٹ بھی نہیں بیچ سکتے, لیکن اس کے بعد پھر بھی ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شاید جب بھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے نا, اس کے بعد پھر سولوشنز آ جاتے ہیں.
پہلے جب 2008 میں ڈی ایڈکشن کی بات کی پہلا ریئیکشن تھا یہاں ایڈکشن ہے ہی نہیں, لیکن اب ہم اس لیول پر آئے کہ سب بول رہے ہیں کہ نہیں ایڈکشن ہے. پہلے شاید اسکول اتھارٹیز کو بھی یہ اٹ واز ناٹ اے پرائیورٹی کہ اس چیز کو چیک کرے, لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں بیکاز ریسنٹلی ہم نے ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کے ساتھ کچھ میٹنگس کی, پروگرامز کے, ایک سینسٹیوٹی آ رہی ہے پرنسپل کو اب پہلے ہی اورینٹیشن آ رہا ہے کہ نہیں اس چیز پر مجھے نظر رکھنا ہے, اس چیز کو مجھے پرائیورٹائز کرنا ہے. سو دیٹ مینس ہم اس ڈینائل موڈ سے باہر آ رہے ہیں, ہم پرابلم کو ایکسیپٹ کرنے لگے. سر اگر اسکولز اور کالجز میں ہم ایک ویکلی اویئرنیس کلاس رکھے, کیونکہ سر لڑکوں کا یہ مسئلہ نہیں, اب تو لڑکیاں اس کی میں آپ کو ویسی اویئرنیس کلاس رکھے تو مجھے لگتا ہے اٹ ول سرو اے گریٹ پرپز. میں دیکھیے جی آپ یہ لیجئے کہ میں پرسنلی اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں, سکولز میں بھی ہو اور گھر میں بھی ہو. گھر میں ہم لوگ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں, 4 بجے مولوی صاحب آتے ہیں, میری مسز کا کنسرن یہ ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا آ جائے, لیکن میں نے کل مولوی صاحب سے ریکویسٹ کی آپ ان کو قرآن کے ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ چیزیں بھی بتائیں, تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ ہمارے ریلیجس جو ویلیوز ہے, ہمارے ریلیجس جو پرنسپلز ہے, تو تاکہ وہ چیزیں بھی اسٹرانگ ہو جائے ایٹ دا سیم پوائنٹ آف ٹائم, اور ساتھ میں ہم خود اس کا ایک رول ماڈل بنے کہ نہیں کیا چیز الاؤ ہے کیا چیز الاؤ نہیں ہے. ڈاکٹر بدر ایک منٹ آپ پہ لینا چاہوں گا, کیونکہ یہ جو پروسیس کی میں بات چھیڑنے والا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز میں ایک بچہ آتا ہے, ایڈکٹڈ بچہ آتا ہے, کیا یہ خود آ جاتا ہے کہ اسے پولیس لے کے آ جاتی ہے, پروسیس کیا رہتا ہے؟ یہ بات ہم سے ابھی چھوٹ رہی ہے. دیکھیے جو ہمارا ڈی ایڈکشن سینٹر چل رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم نے سینٹر شروع کیا پہلا اس وقت ہم سب لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے پولیس کنٹرول روم کے اندر ڈی ایڈکشن سینٹر شروع کیا, ہمیں یہ لگ رہا تھا کوئی وہاں آئے گا ہی نہیں, کوئی نہیں آئے گا. دس واز دا, یہ میں آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ جب سے کنسیپٹ ہم نے شروع کیا تب سے میں اس کے ساتھ وابستہ ہوں. دس واز آور اوپینین جو صرف 6 مہینے میں بدل گئی. 6 مہینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا ویٹنگ لسٹ رش اتنا بڑھنے لگا کہ ہم آج تک اس چیز کو کمپلیٹلی اس رش کو مینیج نہیں کر پاتے, کہ ہر بار ہم بیڈ بڑھاتے جاتے ہیں لیکن وہ ویٹنگ لسٹ بڑھتا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں تک ڈی ایڈکشن سینٹرز کی بات ہے, میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, اگر ہم اس میں زبردستی والی بات کریں کہ نہیں اب یہ لڑکا ایڈکشن میں گیا اس کو زبردستی بند کرے اور اس کو وہ اس کا سولوشن نہیں ہے, وہ سولوشن نہیں ہے, تو وہ اس کا سولوشن نہیں ہے. تو جو ڈی ایڈکشن سینٹر کی بات ہے, ڈی ایڈکشن سینٹر جو جیسے پی سی آر میں ہے, آج تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ ہوگا جس کو پولیس نے زبردستی پکڑ کے لایا ہوگا. جتنے بھی بچے آتے ہیں یا تو وہ خود آئیں گے یا سب سے میجورٹی آف دا چلڈرن آر کہ ان کو اپنے ماں باپ لے کے آ جاتے ہیں, اپنے پیرنٹس لے کے آ جاتے ہیں. اسی چیز کو میں ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب, کیا آپ ہمیں یہ اس چیز سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ آپ کوئی پیشنٹس آتے ہیں, وہ جو وکٹمز آتے ہیں, کیا آپ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک میری ایکسپیرینس رہے ہیں, کیونکہ جو اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں, کیونکہ مجھے وہاں کا گراؤنڈ زیرو پتہ ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم لبرل میں دیکھیں گے, اگر میں لبرل اس کو یہ ڈسکس کروں گا یہاں پہ, کیونکہ وہ ہے کہ ایک ایلیٹ جو فیملی اسٹینڈرڈ ہے, مطلب جو فیملی جو سیٹ اپ ہے, جو فیملی گروپ ہے, ایلیٹ کلاس جو ہماری سوسائٹی میں ایک وہ, اور جو ڈاؤن ٹو پرو ہے, مطلب جو ایک کلاس جو ہے کہ جو مطلب کافی بالکل. کیا یہی 2 طبقے آپ کے سینٹر میں آتے ہیں کہ اس کے مزید اور کوئی؟ یہاں میں ساتھ ہی بدر جہاں آپ اپنا سوال رکھیں کیونکہ آپ کو میں نے کافی روکا آج. سر میری یہ ایڈوائز, سر مجھے لگتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر, اگر اس میں مسجدوں کا رول ایک بنے, جمعے کے خطبے کا, اگر پورے کشمیر میں آپ کتنی مسجد ہے, اگر وہ جمعے کے خطبے سے اس بات کی تلقین دے, لوگوں کو کہے کہ ڈرگ کا کیا معاملہ ہے, تو محل کمیٹی اس میں کیا رول نبھا سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا, اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ الٹیمیٹ اس کا سولوشن کیا ہے, میں کہوں گا کہ سولوشن یہی ہے, سولوشن سوسائٹی ہے, سولوشن سسٹم نہیں ہے, سولوشن سوسائٹی ہے. اور سوسائٹی جب اویئر ہو جاتی ہے اور انیشیٹو لے لیتی ہے تو سسٹم مجبور ہو جاتا ہے. تو میں کہوں گا کہ محلہ کمیٹی ہے, مسجد کمیٹی ہے, یا جو ہمارے وہ ویلفیئر کمیٹیز ہوتی ہے علاقوں کے, ان کا بہت ہی زیادہ رول ہے. رول 2 طرح کا ہے. نمبر 1, اگر ہم دیکھیں گے کوئی بچہ اس ایڈکشن میں گیا ہے, ہم اس کو وداؤٹ سنگلنگ ہم آؤٹ, دیکھو ہمیشہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ٹو ہیلپ, ہمارا جینیون انٹینشن ہونا چاہیے, بیکاز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ محلہ کمیٹی اب یہ کہے کہ چلو اس بچے کو بدنام کرنا ہے, اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں. تو اگر ہم اس کے گھر میں جائیں گے,
आराम से उनसे तो उनको और समझाएंगे, negative लेगा फिर। उनको समझाएंगे Fast और फिर उसको फैसिलिटेट करेंगे कि नहीं हम आपकी मदद कराएंगे. दिस इज़ वन. सेकंड, फिर जो इसका कारोबार कर रहे हैं, जो इसको सेल कर रहे हैं या जो इसको फैसिलिटेट कर उस मोहल्ले में ये चल रहा है, तो एक मोहल्ला ही इसका सोल्यूशन है. They can put pressure on the दे कैन पुट सोशल प्रेशर. देखो हमारी एक बहुत ही वेल निट क्लोज नेटवर्क सोसाइटी है. यहाँ पर अभी ड्रग एडिक्शन की अभी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है. माँ बाप को ये प्रॉब्लम तो उनको है कि हमारा बच्चा इसमें गया, लेकिन इससे बड़ी ये उनको ये प्रॉब्लम होती है कि दूसरों को पता न चले, और वो स्टिग्मा इसको कॉम्प्लिकेट कर देता है. जी डॉक्टर साहब, डी एडिक्शन की बात आती है तो वहीं पे एक अहम कॉन्सेप्ट आता है विड्रॉवल सिंड्रोम का. विड्रॉवल सिंड्रोम या विड्रॉवल सिम्टम्स के बारे में हमें बताएं आपने. देखिए जैसे हमने बात की, जब भी कोई बच्चा इसमें जाता है, वो हर बच्चा कश्मीर के एक कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा और जो मुझे होप देता है, यहाँ का हर बच्चा उसको छोड़ना चाहता है जी, वो अपनाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अंदर वो उसको डिस्क्रिपेंसी है, गुनाह भी है, गलत भी है. तो लेकिन ये जो इसको जब ये छोड़ देता है, उसको वो विड्रॉल्स होते हैं, वो मैनेज करने पड़ते हैं, और उसमें डी एडिक्शंस का रोल है, रिहैब सेंटर्स का रोल है. उसमें जैसे आपने पहले पूछा था कि एक इट इज़ नॉट ए वन स्टेप अप्रोच. इसमें जैसे जब भी कोई बच्चा इसमें चला गया, हमें सबसे पहले देखना है कि ये बच्चा, हमारे काउंसलर्स उसके साथ एसेस करते हैं कि ये मोटिवेटेड कितना है, और अगर ये 2 साल तक पी रहा था, अब क्यों मोटिवेट हो गया, बिकॉज दैट विल गिव यू अ लीड, उसको पकड़ना होता है. सेकंड, अब अगर हम इसने सिवियरिटी ऑफ एब्यूज क्या है, घर में माँ बाप को पता होता है ये सिर्फ एक नशा कर रहा है, लेकिन हमारे पास जब वो पहुंच जाते हैं, अक्सर मेरा डायग्नोस होता है मल्टीपल ड्रग अब्यूज, अब्यूजिंग मोर देन 3 ड्रग्स. थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कि अभी इमीडिएट मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या है. जैसे मेरे मेडिकल ऑफिसर्स का पहला ही काम होता है स्क्रीन करना, बिकॉज माँ बाप को है प्रायोरिटी कि एडिक्शन छूट जाए, लेकिन कहीं किडनी फेलियर में तो नहीं जा रहे, कहीं इसको बिकॉज ड्रग एडिक्शन और HIV साथ साथ चलता है. ड्रग एडिक्शन और हेपेटाइटिस C, खासकर जो इंजेक्टेबल्स का अब्यूज करते हैं, तो वो साथ साथ चलता है. वी हैव टू रूल आउट कहीं माँ बाप का एक कंसर्न है ड्रग एडिक्शन, बट कहीं ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी अंडरलाइंग तो नहीं है जिसको पहले अटेंशन देने की जरूरत है. जी डॉक्टर साहब, आपने मल्टीपल ड्रग अब्यूज की बात की, सिगरेट का क्या रोल बनता है इसमें, क्योंकि हमें सिगरेट बड़ी मामूली सी चीज लगती है. देखिए हमें मामूली चीज लगती है, लेकिन अगर आप इस ड्रग एडिक्शन के बारे में जो चैप्टर्स है, उसमें निकोटीन को भी क्लासिफाई किया है एज सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर. एंड सेकंड, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सिगरेट के मामले में जो ये है कि सिगरेट इज द गेटवे टू ऑल द ड्रग्स. देखो अगर कोई बच्चा चरस का इस्तेमाल कर रहा है, वो तब तक नहीं कर सकता जब तक वो सिगरेट. तो हम इस पूरे डिस्कशन से ये बात समझ गए कि हमें इस पूरी लत से बाहर आने के लिए, अपने नौजवानों को बाहर लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दरकार है हमारी सोसाइटी को. बातें तो इस पर बहुत सारी की जा सकते हैं, क्योंकि इतना हसास और नाजुक मामला है ये, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट हमेशा हमारे पास रहता है. इसीलिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारों ने ये सॉन्ग तो ज़रूर सुना है कि जीवन चलते का नाम, चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम. जिंदगी एक जस्तजू है, एक मुसलसल कशमकश का नाम है. इसे थक के हार जाना वो किसी भी किस्म में कोई दानाई नहीं है. हमें अपने आप में वो सकत लानी चाहिए, वो हिम्मत लानी चाहिए, ताकि हम जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को मुकाबला कर सकें, उनको फेस कर सकें, क्योंकि इन्हीं अप्स एंड डाउन्स से जिंदगी मालूम होती हैं. उन पार्टिसिपेंट्स के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो हमें DD के श्रीनगर JK पे लिख सकते हैं. ddksrinagar@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं अपने फोटोग्राफ के साथ, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ, और हम उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे. आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने से पहले मैं ज़रूर थैंक्स करना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मुजफ्फर खान साहब का, और साथ ही बदरुद्दोजा का, एडवोकेट जहांगीर का भी, और आबिदा रज़ा का भी. आज के प्रोग्राम से इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.